बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का में गुलामों की मंडी लगी हुई थी। खरीदार गुलाम खरीद रहे थे और फरोख्त करने वाले बुलंद आवाज में ग्राहकों को मुतवज्जा यानी बुला रहे थे। मंडी में हर रंग, नस्ल और हर उम्र का गुलाम मौजूद था। यह अरब की मशहूर मंडी थी जिसमें दूर दराज से गुलाम बिकने के लिए आते थे और खरीदार भी बड़ी तादाद में मंडी का रुख करते थे। उम्मे अनमार मक्का शहर की बड़ी मारूफ यानी मशहूर खातून थी। इसका तिजारत का कारोबार था जो मक्का के आसपास के इलाकों में फैला हुआ था। वैसे तो इसके पास मालो दौलत और गुलामों की फरावानी थी, लेकिन फिर भी इसको एक गुलाम की ज़रूरत थी। यह चाहती थी कि कोई छोटी उम्र का गुलाम मिल जाए तो उसके घर के कामकाज में हाथ बटाता रहे। गुलाम की ज़रूरत ही उसे मंडी में खींच लाई थी। मंडी में बहुत से गुलाम मौजूद थे। बेचने वाले अपने गुलामों को कतार में खड़ा करके आवाज़ें लगा रहे थे और ख़रीदार गुलामों को देखते चले जा रहे थे और फ़रोख्त करने वालों से गुलाम के काम और इलाके के मुतालिक पूछ रहे थे। उम्मे अनमार भी कतार दर कतार खड़े गुलामों को देखती जा रही थी। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई। उसका चेहरा मसरत से दमक उठा। जिस चीज़ की तलाश में थी वो उसे मिल गई। उसके सामने एक बच्चा खड़ा था। सेहतमंद बच्चे के चेहरे से शराफत का नूर छलक रहा था। बच्चा अभी बुलूगत यानी जवानी की उम्र को नहीं पहुंचा था। यह उसके खेलकूद के दिन थे, मगर वह गुलाम था, मंडी में बिकने के लिए खड़ा था। पहले ही नज़र में बच्चा उम्मे अनमार के दिल को जा लगा। पसंद आते ही उसने मालिक से बात की, कीमत तय हुई और वो अदायगी करके बच्चे को घर ले आए। घर पहुंचते ही उम्मे अनमार ने बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने झिझकते हुए जवाब दिया, खव्वाब। फिर पूछा, तुम्हारे बाप का नाम? बच्चे ने कहा, अरत। तुम कहाँ से हो? उसने कहा, नजद से। क्या तुम अरबी हो? उसने कहा, हाँ। किस कबीले से ताल्लुक़ है? तो उसने कहा, बनी तमीम से। फिर तुम गुलाम कैसे बन गए? अब खव्वाब की आंखों में उदासी छा गई। उसे अपने बचपन के हसीन दिन याद आ गए जब वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेला करता था, माँ बाप और बहन भाइयों में खुश रहता था। वो आज़ाद था, जो चाहता था, जो पसंद आता वह करता। तुम मक्का के सौदागरों के हाथ कैसे आए और यहाँ मंडी में कैसे? उम्मे अनमार ने दोबारा पूछा तो खव्वाब ख्यालात की दुनिया से बाहर आ गया। उम्मे अनमार के सवाल पर उसने एक सर्द यानी ठंडी आह भरी, फिर दुखी लहजे में बोला, कुछ अरसा पहले की बात है। बनु तमीम के जिस मोहल्ले में हम रहते थे, अरब के कुछ लुटेरों ने उस मोहल्ले पर हमला कर दिया। डाकुओं ने घरों में मौजूद तमाम सामान लूटा, बड़े मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों को कैद करके अपने साथ ले गए। मैं जिस डाकू के कैद में था, उसने मुझे एक आदमी के हाथ बेच दिया और मैं आज़ाद आदमी से गुलाम बन गया। जिस आदमी ने मुझे खरीदा, उसने कुछ देर अपने पास रखा, फिर अगले आदमी के हाथ बेच दिया। इसी तरह बिकते बिकाते मैं इस मंडी में पहुंच गया और आज आप मुझे खरीद कर ले आए हैं। उम्मे अनमार ने खव्वाब की दर्द भरी कहानी सुनी तो उदास हो गई। खव्वाब की उम्र छोटी थी। छोटी उम्र में ही उसने बहुत दुख दर्द सहे और कई अफरादों की गुलामी में रहकर बहुत कुछ सीख लिया। उसमें सलाहियत और काबिलियत थी और वो कुछ करने का अज़्म यानी इरादा भी रखता था। उम्मे अनमार ने उसकी सलाहियत को भांप कर अपना इरादा बदला और घर का कामकाज करवाने की बजाय उसे मक्का के मशहूर असलहा यानी हथियार साज आदमी के शागिर्द बना दिया। वक्त गुजरता गया और अब आहिस्ता आहिस्ता असलहा साजी में महारत हासिल करता रहा। फिर एक रोज़ वह भी आया कि खव्वाब एक माहिर असलहा साज बन गया।
لوگ دکان پر آ کر اس کی تلواریں دیکھتے اور پسند کرتے تھے۔ جب اسے تلوار بنانے میں اس قدر مہارت ہو گئی کہ وہ اکیلا کام کر سکتا تھا اور عرب میں اس کی تلواریں بھی مشہور ہو گئی، تو انمار نے اس بازار میں ایک دکان کرائے پر لی اور خواب کو اس دکان پر تلوار بنانے اور بیچنے کا کام سونپ دیا۔ انمار نے جس خواب کو چھوٹی عمر میں منڈی سے خریدا تھا، اب وہ جوانی کی حدوں کو چھونے لگا تھا اور مکہ میں اس کی شہرت دن بدن پھیل رہی تھی۔ ایک دن خواب دکان پر ہی تھا کہ اس کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، خواب سنا ہے بنی ہاشم کے ایک نوجوان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا واقعی؟ خواب نے بے یقینی کی کیفیت سے پوچھا۔ ہاں، بڑی عجیب باتیں کرتا ہے کہ یہ بت کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں دیتے، سب کام اللہ کرتا ہے جو آسمانوں پر ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، لہٰذا بتوں کے بجائے اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ خواب نے قریشی کے نوجوان کو کچھ جواب نہ دیا، البتہ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس آدمی سے ضرور ملوں گا۔ یہ تو بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ اسی شام خواب نے دکان بند کی تو انمار کے گھر جانے کی بجائے سیدھے اس جگہ پہنچے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ خواب چپ چاپ چھوٹی سی مجلس میں بیٹھ گئے اور باتیں سننے لگے۔ انہیں وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ دین اسلام کی سچی باتیں دل میں گھر کر گئی تو وہ مجلس میں اٹھے اور پکار کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خواب نے اسلام قبول کیا تو اسے چھپانے کے بجائے علن اعلان کہا کہ آج کے بعد میں مسلمان ہوں۔ یہ اعلان بنو خزاعہ کے ایک نوجوان نے سنا تو بھاگتا ہوا انمار کے پاس گیا اور کہا، انمار، تمہیں خبر بھی ہے کہ تمہارے غلام نے کیا کام کیا ہے؟ تو انمار نے کہا، کیوں، کیا کیا ہے؟ خواب نے نوجوان نے بے دھڑک جواب دیا، خواب بے دین ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی انمار کا چہرہ غصے سے سرخ لال ہو گیا۔ انمار اپنے بھائی صحابہ بن عبداللہ عزہ کے پاس گئی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ صباح بھی خواب کے ایمان لانے کی خبر سن کر غضبناک ہو گیا۔ وہ اسی وقت تیش سے اٹھا اور خواب کی دکان پر پہنچ گیا اور خواب سے کہا، خواب سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو؟ تو حضرت خواب نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، بلکہ میں تو اب دیندار ہوا ہوں۔ تو صباح نے تل ملاتے ہوئے سوال کیا، کیا تم نے بنی ہاشم کے نوجوان محمد کی پیروی بھی شروع نہیں کر دی؟ خواب نے جواب دیا، ہاں، یہ بات تو ہے، اصل میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں۔ اب چونکہ میں ایک اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، اس لیے میں نے تمام بت بھی پھینک دیے ہیں۔ حضرت خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنا جواب بھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ صباح نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ خواب کے اسلام کا اظہار اور اپنے خداؤں کا انکار برداشت نہ کر سکا۔ صباح کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے انہوں نے بھی جو ہاتھ آیا دکان سے اٹھایا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرف سے گھونسوں، ڈنڈوں اور لوہے کی سلاخوں سے پیٹا جا رہا تھا اور مارا جا رہا تھا، اور ظالموں نے اس قدر مارا کہ وہ اتنی مار برداشت نہ کر سکے، لڑکھڑا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کے جسم پر ہر طرف زخموں کے نشان تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔
حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دکان پر بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پڑنے والی مار کی خبر پورے مکہ میں گھوم رہی تھی۔ ایک غلام کی اتنی ضرورت اور انہیں یوں مارنے پر جو سنا تھا وہ حیرت میں ڈوب جاتا۔ قریش کے سربراہ لوگوں تک خبر پہنچی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت شروع کی ہے تب سے کئی آدمی اس کے ساتھ ملے تو ہیں، لیکن یوں علل اعلان ہمارے بھوتوں کو برا کرنے کی ضرورت آج تک ان میں نہیں ہوئی۔ ایک لوہار غلام سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ قریش کے ایک سردار نے مجلس میں بیٹھے آدمیوں سے کہا۔ اسی روز قریش کے تمام سردار خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ انہیں جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو مشورے کے لیے وہ اس جگہ جمع ہوتے تھے۔ میٹنگ شروع ہو گئی کہ اس نوجوان سے کیسے نپٹا جائے تاکہ کسی اور کو ہمارے خداؤں کی توہین کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ مجلس کی صدارت ابو سفیان بن حرب، ابو جہل اور مغیرہ کا بیٹا ولید کر رہے تھے، جبکہ سرداروں کے علاوہ خباب کی ملکہ کا ام انمار اس کا بھائی صبا بھی اپنے ساتھیوں کو لیے بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا، محمد کی دعوت دن بدن پھیل رہی ہے، اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس قبیلے کا فرد یعنی آدمی محمد کے دین پر ایمان لائے وہ قبیلہ نہ صرف اس آدمی کا بائیکاٹ کرے بلکہ اسے ہر طریقے سے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ محمد کا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، چاہے اسے مارنے کی نوبت ہی کیوں نہ آئے۔ ابو جہل اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر کے چپ ہوا تو مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو اس بات سے کوئی اختلاف نہ تھا، گویا کہ سب کی بات اکیلے ابو جہل نے کہہ دی تھی۔ جو ہی مجلس ختم ہوئی، فیصلے کے تحت صبا نے اپنے قبیلے کے سرکش نوجوانوں کو ساتھ لیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روز کی طرح دکان پر بیٹھے تلواریں بنا رہے تھے۔ صبا نے دکان پر جاتے ہی گرجدار آواز میں کہا، خباب ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے غلام تھے، لہٰذا چپ چاپ اس کے ساتھ چل دیے۔ صبا خباب کو لے کر مکے سے باہر کھلے میدان میں آ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کے دن سورج کے تپش سے میدان میں پڑے ریت اور پتھر جھلس رہے تھے۔ صبا نے کہا، خباب کپڑے اتار دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے قمیض اتار دی، پھر صبا نے گرم ریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ۔ حضرت خباب چپ چاپ خاموش جھلستی ہوئی ریت پر لیٹ گئے۔ صبا نے پاس کھڑے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ اشارہ پاتے ہی ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھا لائے۔ صبا نے لڑکوں کو حکم دیا، پتھر خباب کے سینے پر رکھ دو۔ حکم پاتے ہی لڑکے بڑھے اور انہوں نے بھاری بھرکم پتھر حضرت خباب کے سینے پر رکھ دیا۔ صبا نے لاٹھی اٹھائی اور خباب کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جب تھک گیا تو اس نے لڑکوں کو حکم دیا، وہ بھی بے رحمی سے حضرت خباب کو پیٹنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ آدھا بے ہوشی کی حالت میں پڑے مار کھاتے رہے۔ ان کے جسم پر لگے زخموں سے خون بہنے لگا۔ جب مارتے مارتے لڑکے بھی تھک گئے تو صبا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کرا رہے تھے۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، خباب اب بتاؤ محمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ ہماری طرف نبی بن کر بھیجے گئے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ بتائیں اور نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کریں۔ صبا نے یہ سنا تو آگ ببولا ہو گیا اور وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ مارنا شروع کر دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ
حق کی خاطر مار کھانے لگے۔ مارتے مارتے صباح کی ہمت جواب دے گئی تو بولا، ہاں اب بتاؤ لات و عزیٰ کیا ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بولے، پتھر کے بت ہیں اور کچھ نہیں، یہ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں۔ صبا جواب سنتے ہی آپے سے باہر ہو گیا، طیش میں آ کر بولا، لڑکو ذرا اسے گستاخی کا مزہ چکھاؤ۔ نوجوانوں کا ٹولہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑا اور انہیں گھونسوں، سلاخوں اور پتھروں سے مارنے لگے۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کا پہاڑ بنے مار کھاتے رہے۔ صبا اور قریش مکہ کا یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ سورج جوں ہی تپتا اور اس کی گرمی سے ریت گرم ہوتی تو صبا حضرت خباب کو میدان میں لے جاتا اور انہیں گرم ریت پر لیٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھتا اور مارنا شروع کر دیتا۔ ایک روز حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بازار سے گزر ہوا۔ حضرت خباب بہت خوش ہوئے، دکان سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ان کی ملکہ انمار ادھر آ نکلی۔ اس نے اپنے غلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو تل ملا اٹھی۔ جو ہی پیارے نبی وہاں سے گئے، وہ غصے سے بھری ہوئی اپنے بھائی صباح کے ساتھ حضرت خباب کے پاس آئی اور انہیں وہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ صباح نے آپ کو مارنا بند کیا اور دکان کے اندر گیا، بھٹی سے گرم انگارے نکالے، انہیں زمین پر بچھایا اور حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ حضرت خباب تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ انمار کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو وہ بھٹی سے گرم سلاخ نکال لائی اور جھلستی ہوئی سراخ حضرت خباب کے سر پر رکھ دی۔ انمار کا ظلم اس قدر بڑھا کہ وہ آج روز گرم سلاخوں سے آپ کا جسم داغنے لگی۔ صبا انہیں دہکتے انگاروں پر لٹا کر پتھر رکھ دیتا۔ ایک روز جب دونوں بہن بھائی حضرت خباب پر ظلم و ستم کر رہے تھے تو حضرت خباب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، جیسے یہ مجھے سزا دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کر۔ حضرت خباب کی اس دعا کو چند روز ہی گزرے تھے کہ انمار کو دورہ پڑا۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھا، وہ چیخنے چلانے لگی۔ انمار کو سر کے درد کا دورہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑنے لگا۔ جب سر درد کی تکلیف انمار کی برداشت سے بھی زیادہ ہو گئی تو اس کی حالت گیر ہونے لگی۔ انمار کے بیٹوں نے ماں کو درد سے کراہتا دیکھا تو اٹھا کر حکیم کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں حکیم داغنے سے علاج معالجہ کیا کرتے تھے۔ انمار کے لیے بھی انہوں نے یہی دوا استعمال کی اور آگ میں لوہے کے سلاخیں گرم کر کے انمار کے سر پر لگاتے۔ یوں حضرت خباب کی دعا قبول ہوئی اور انمار کو اس کے کیے کی سزا کی جھلک دنیا میں ہی دیکھنی پڑی۔ حضرت خباب اسلام کے خاطر دکھ اور تکلیفیں سہتے رہے، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت نہ چھوڑا۔ ان کی اس قربانی کی وجہ سے صحابہ کرام کے نگاہوں میں وہ بڑی عزت رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی زمین پر بچھی ہوئی تھی جو مسند خلافت کہلاتی تھی۔ خلیفہ اس پر بیٹھے کام کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ سلام کی آواز سے کام کرتے خلیفہ کے ہاتھ رک گئے۔ خلیفہ نے سر اٹھایا تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا۔ مسند خلافت سے اٹھے اور آنے والے آدمی سے بڑی گرم جوشی کے انداز میں ملے اور اپنے برابر مسند خلافت پر بٹھایا۔ پھر آہستگی سے بولے، اس مسند پر بیٹھنے کے حقدار دو افراد ہیں، ایک بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا
خواب رضی اللہ تعالی عنہ ربیع الاول کے 1 ہجری کو حضرت خواب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ حضرت خواب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی تھی۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شروع سے لے کر آخر تک تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہادری اور شجاعت کے وہ ظہور دکھائے کہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے کہ جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا جو پہلے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ درہم و دینار گلی میں ایسی جگہ رکھ دیتے جس کا ضرورت مندوں، فقراء اور مسکین کو بھی پتہ تھا، نہ تو اس پر کسی کو نگران مقرر کیا اور نہ تالا لگایا۔ ضرورت مند ان کے گھر آتے اور پوچھے اور اجازت طلب کیے بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے۔ اس کے باوجود انہیں اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور مبادا کہ مجھے اسی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت خباب آخری عمر میں کوفہ میں اقامت پذیر ہو گئے اور وہیں پیٹ کی تکلیف سے شدید بیمار ہو گئے۔ علاج کی غرض سے 7 جگہ سے پیٹ داغا گیا۔ انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور فرمانے لگے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کی دعا کرتا۔ اس نازک حالت میں کچھ دوست بیمار پرسی کے لیے آئے اور حضرت خباب سے کہنے لگے، ابو عبداللہ خوش ہو جائیے کہ دنیا چھوڑنے کے بعد حوض کوثر پر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات کرو گے۔ یہ سن کر ان پر گریہ طاری ہو گیا۔ جب پاس بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا، واللہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ تم نے ان ساتھیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی اجر نہیں پایا، آخرت میں انہوں نے یقیناً اپنا اجر پا لیا ہوگا، لیکن ہم ان کے بعد رہے اور دنیا کی نعمتوں سے اس قدر حصہ پایا کہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے اعمال ثواب ہی میں نہ گنے جائیں۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے سامنے کفن لایا گیا تو اشکبار ہو کر بڑی حسرت سے فرمایا، یہ تو پورا کفن ہے، افسوس کہ حضرت حمزہ کو ایک چھوٹی سی چادر میں دفنایا گیا تو ان کے پورے بدن کو بھی نہ ڈھانک سکتی تھی۔ پھر حضرت خباب نے وصیت کی کہ اہل کوفہ کے معمول کے مطابق مجھے شہر کے اندر دفن نہ کرنا، بلکہ میری قبر باہر کھلے میدان میں بنانا۔ اس وصیت کے بعد انہوں نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور اس وقت ان کی عمر 72 سال کے لگ بھگ تھی اور وصیت کے مطابق شہر کے باہر ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد اہل کوفہ نے بھی اپنی میتوں کو یہاں دفن کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے بعد سن 37 ہجری میں اپنے دارالخلافہ کوفہ کو واپس تشریف لائے تو شہر کے باہر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر 7 قبروں پر پڑی۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کس کی قبر ہے؟ جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو یہاں کوئی قبر نہیں تھا۔ جواب ملا، اے امیر المومنین، وہ سب سے پہلی قبر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جنہیں ان کی وصیت کے مطابق سب سے پہلے یہاں دفن کیا گیا، باقی قبریں دوسرے لوگوں کی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشک بار ہوئی۔ حضرت خباب اور دوسرے اہل قبور کے لیے دعائیں مغفرت کی اور آنے والے وقت کے ساتھ برگزیدہ انسان کی زبان سے
بے ساختہ الفاظ جاری ہو گئے۔ حضرت خباب پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو، جنہوں نے بہت ساری تکلیفوں کے باوجود راہ حق نہیں چھوڑے۔ اللہ نیکوکاروں کا اعمال ضائع نہیں جانے دیتا۔ خداوند کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور